Thank you so much for that, Mr. Yasser. Ladies and gentlemen, we are now going to move on to our second plenary, and for this, may I take this opportunity of inviting our session chair and our panelists up here. Please give a big round of applause to our session chair, the chairman at Planet N Group of Companies, Syed Nadeem Hussain. Please also join me in welcoming our worthy panelists for this plenary. Please welcome the Chief Digital Officer at Karandas Digital, Mr. Rehan Akhtar. Please also welcome the Group Chief Executive Officer at TPS Worldwide, Mr. Shehzad Shahid. Next up, ladies and gentlemen, the Chief Executive Officer at Tasdeeq, Mr. Mumtaz Syed. Let's welcome the co-founder and the Chief Executive Officer at Finja, Mr. Kasif Shahid. And last but definitely not the least, the Chief Operating Officer at OneLink, Mr. Bashir Khan. Ladies and gentlemen, this conversation will be on the theme of promoting digital financial inclusion through an enabling fintech ecosystem. And what better way to perhaps set the stage than with a video. So we'd first play a video presentation, and then with your permission, we'd hand it over to the session chair, Syed Nadeem Hussain Sahab, to take the conversation forward. So let's play the video. Pakistan's digitization journey took place in 2007, when the State Bank of Pakistan published a hallmark policy paper on the regulatory framework for mobile banking in Pakistan. Since then, we as a nation have been taking steady steps towards building our fintech industry. Today, we find that digitization and tech enablement is flourishing within the Pakistani financial sector, with more than 100 fintechs operating in the market, offering a wide range of services. During the year 2021, fintech accounted for 14% of the $212 million funding raised till the month of August. The Pakistani population stands ripe for the adoption of digitized financial services, with a large sector of the adult population having access to mobile phones, broadband internet, and 3G, 4G. However, when it comes to crucial metrics such as financial literacy, owning a proper bank account, or access to and usage of banking services, we are still lagging behind. A large part of the reason is the bottlenecks in fintech when it comes to merchant onboarding, QR code-based interoperable payments, and open banking challenges. However, we at Pakistan Fintech Network believe that by connecting, collaborating, and creating opportunities, we can drive change and improve financial inclusion in the country. This session is a step ahead towards our drive for the fully digital financial ecosystem in Pakistan. Assalamu alaikum. Thank you. I'm going to take about 10-15 minutes talking about कि fintech का माइक्रो फाइनेंस से क्या ताल्लुक़ है. ये माइक्रो फाइनेंस कॉन्फ्रेंस है, इसमें तकरीबन सवा घंटा हमने फिनटेक के लिए पीएमएन ने हमारी रिक्वेस्ट पे एलोकेट किया है, और यहाँ जो पैनलिस्ट बैठे हैं देयर आर ऑल फिनटेक एक्सपर्ट्स. लेकिन आपने ये देखना है कि आप अगर इस फिनटेक जो ये सुनामी या वेव चल रही है फिनटेक की, उसका हिस्सा नहीं बनेंगे तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं. मेरी नज़र में फिनटेक का सिर्फ एक काम है, वो है कस्टमर का सफ़र चेंज करना, चेंज द कस्टमर जर्नी. दैट्स द प्रिंसिपल रीज़न इन माय व्यू फिनटेक्स एग्जिस्ट. एक कर्ज़ा अगर एक कमर्शियल बैंक एक न्यू टू इंडस्ट्री कस्टमर को एक महीने में देता है, या एक माइक्रो फाइनेंस बैंक एक कर्ज़ा अपने सारिफ को 3 दिन में देता है, तो क्या फिनटेक की मदद के साथ वही कर्ज़ा 30 मिनट में दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता. चेंज द कस्टमर जर्नी.
میری نظر میں آپ کے پاس 3 بڑے اثاثے ہیں جس کے لیے فنٹیکس آپ کے ساتھ ہر وقت کام کرنے کے لیے تیار ہوں گی. سب سے پہلا آپ کی کسٹمر نالج. آپ کی جو کسٹمر نالج ہے کسی کمرشل بینک کے پاس نہیں ہے. آپ ہر شادی، ہر میت، ہر پیدائش پہ اپنی کسٹمر کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. انڈیویجول لینڈنگ جو کمرشل بینکس کرتے ہیں یا فنٹیک بھی کرتے ہیں، کمرشل بینکس نے ایک بار جب کریڈٹ کارڈ دے دیا یا آٹو دے دیا، اگر آپ اپنا پیمنٹ ٹائم پہ دیتے ہیں تو وہ آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھتے. مائکرو فنانس کے کسٹمرز جو ہیں تقریباً ہر مہینے آپ سے انٹریکٹ کرتے ہیں، یہ تو صرف پیمنٹ دینے کے لیے، لیکن اس کے علاوہ کیونکہ آپ کا جو RM ہے، RO ہے، وہ ان سے ہمیشہ رابطے میں رہتا ہے، تو آپ کے پاس کسٹمر کی بہت ڈیپ نالج ہے جس کو میرے خیال سے آپ استعمال نہیں کر رہے. آپ کے پاس ڈسٹریبیوشن ہے ان Tier 2 and Tier 3 کنٹریز، اسپیشلی دی MFIs. کمرشل بینکس کے پاس، سرٹنلی فنٹیکس کے پاس یہ فزیکل پریزنس نہیں ہے. فنٹیکس تو فزیکل پریزنس چاہتے ہی نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں پارٹنر کریں ان لوگوں کے ساتھ جو مارکیٹ میں موجود ہیں. اور تیسرا آپ کے پاس جو میرے خیال سے سب سے بڑا اثاثہ ہے وہ آپ کا کسٹمر کا ڈیٹا ہے، جس کو اگین میری نظر میں آپ صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر رہے. 8.5 ملین تو آپ کے صرف لینڈنگ کسٹمرز ہیں ایکٹیو. پوری کمرشل بینکنگ انڈسٹری کے صرف 1.1 ملین کسٹمر ہیں. آپ کی برانچز ہیں، آپ کے پاس اب ڈپازٹ کسٹمرز بھی ہیں، انشورنس کسٹمرز بھی ہیں، لیکن آپ ان 3 پروڈکٹس پہ محدود ہیں. فنٹیک کے ساتھ آپ بہت کام کر سکتے ہیں، اور میں ایگزامپلز دوں گا میرے پینلسٹ کے تھرو، ڈیٹا کا، لینڈنگ کا، سیونگ کا. اگر آپ فنٹیک کو دیکھیں تو اس کو اگر میں براڈلی ڈیفائن کروں تو اس کے 5 شعبے ہیں: لینڈنگ، سیونگ، انفارمیشن، انویسٹمنٹس، پیمنٹس. اب آپ اس میں انشور ٹیک ملا لیں، اور چیزیں ملا لیں، ریک ٹیک ملا لیں، لیکن یہ 5 پلرز ہیں فنٹیک کے. اینڈ ایز دا مائکرو فنانس انڈسٹری ان 5 پلرز میں آپ حصہ دار ہو سکتے ہیں. آپ نے سوچا نہ کس طرح. آپ بے شک کمرشل بینک کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ آپ نے کمرشل بینک کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن اکثریت جو آپ ہیں وہ فنٹیکس کے ساتھ کام نہیں کرے. پاکستان میں اس وقت تقریباً 100 فنٹیکس ہو گئی ہیں اور یہ مزید بڑھتی جا رہی ہیں. تو میں آپ کو 5 کا ایک ایگزامپل دیتا ہوں، پھر میں اپنے پینلسٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ایگزامپل جو میں نے دیے ہیں اس پہ مزید وضاحت کریں اور آپ کو ایکچولی یوز کیس بتائیں جس طرح آپ کام کر سکتے ہیں. تو اگر لیٹس سے آئی جسٹ اسٹارٹ وتھ ڈیجیٹل لینڈنگ اور لینڈنگ. اس وقت آپ ایک قرضہ دیتے ہیں یا 12 مہینے کا EMI دیتے ہیں یا ایک بلٹ لین دیتے ہیں کیا نام ہے فارمرز کو، لیکن آپ کے پاس جو کسٹمر ڈیٹا ہے اس میں فنٹیکس کے ساتھ آپ مل کے آپ کے فار ایگزامپل جو کریانہ سٹور کے کسٹمرز ہیں 8.7 ملین تقریباً آپ کے کسٹمرز ہیں، اس میں 500,000 2.5 لاکھ یا ملین ایسے لوگ ہوں گے جو کریانہ سٹور یا موم اینڈ پاپ سٹورز، کریانہ سٹورز یا ریڈی والے ہوں گے، یا وہ لوگ ہوں گے جو فریکوینٹلی آرڈر کرتے ہیں اپنا سامان، چاہے ٹویٹر سے چاہے FMCG سے. کاشف آپ کو بتائیں گے اس ڈیٹا کے ساتھ یہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا اس وقت یہ کر رہے ہیں. یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ان کے پاس آئیں کہ جی میرے پاس 10,000 20,000 50,000 کریانہ سٹور ہیں جو ہر مہینے اشیاء خریدتے ہیں ریگولرلی اس فریکوینسی کے ساتھ. ان کے الگوریدم اور ماڈل کے ساتھ یہ آپ کو بتائیں گے لو رسک میں آپ کس طرح ان کو لینڈ کر سکتے ہیں. یہ صرف ایک ایگزامپل ہے آف دا ڈیٹا دیٹ یو ہیو that you are not using that the fintechs can help you establish. اسی طرح جب ڈیٹا کی بات آتی ہے تو ممتاز آپ کو بتائیں گے آپ کے پاس جو کسٹمر ڈیٹا ہے اس کی پروفائلنگ کر کے آپ کسٹمر کو کس طرح اپ سیل اور کراس سیل کر سکتے ہیں. مائکرو فنانس کسٹمر کی اور ان بینکڈ اور انڈر بینک کسٹمرز کی نیڈ صرف کریڈٹ پہ مشتمل نہیں ہے. سیونگ از اے ویری لارج ایلیمنٹ. آپ کا جو سب سے بڑا آپ کے پاس جو کسٹمر بیس ہے، آپ نے بے شک والیٹ کھول لیے ہیں، بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن آپ کے جو صارف ہیں اکثریت کمیٹی ڈالتے ہیں.
آپ نے کمیٹی کا پروڈکٹ بنایا ہے؟ نہیں بنایا تو ایٹ لیسٹ 3 فن ٹیک اس تک مارکیٹ میں جو آپ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں کہ آپ کے صارف جس سیونگ میتھڈالوجی سے سب سے زیادہ کمفرٹیبل ہیں وہ سیونگ میتھڈالوجی ان کو دیں. ان کو آپ ایک بینک اکاؤنٹ کھلا رہے ہیں, آپ بینک اکاؤنٹ کھلوا لیں گے, اس میں کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے؟ جتنے آپ کے پاس اس وقت والیٹ کھلے ہوئے ہیں, اگر اس میں ایئر ٹائم نکال دوں اور اسمارٹ فیچر فون کے بھی اسمارٹ فون والیٹس نکال دوں تو 5 ملین بھی ایکٹیو کسٹمرز نہیں ہیں آپ کے پاس پوری مارکیٹ میں, کیونکہ آپ کے سارے ایکٹیو کسٹمرز نہیں ہیں والیٹ کے, انلیس اس میں یوز کیس آئے گا. اور یوز کیس کی مزید بات کریں گے QR کوڈ کی اور NFC ڈیوائسز کی, بوتھ کیا نام ہے شہزاد کے ساتھ اور بشیر کے ساتھ. آپ کے پاس جو دیہات میں کام کرتے ہیں, جو آپ کی ایگریکلچر کسٹمر بیس ہے, مویشی ہیں لوگوں کے پاس, واٹ اسٹاپنگ یو فرام ڈوئنگ فریکشنل اونرشپ آف اینیمل ہسبنڈری. اگر آپ کے صاحب کے پاس ایک گائے ہے اور آپ اس کو ایک دوسرے گائے کا یا تیسری بھینس کا لون نہیں دینا چاہتے, آپ آسانی سے اس اینیمل کو فریکشنلائز کر سکتے ہیں. اگر 1.5 لاکھ کی گائے ہے تو آپ 15 لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ 10-10 ہزار روپے دیں, یہ میرا صارف ہے, یہ جانتا ہے اس کے پاس 2 مویشی پہلے ہی موجود ہیں, ایک مزید مویشی آپ اس کو دے دیں, اس کا دودھ کا ہو گیا ایکویلنٹ اس کا رینٹل, اور جب وہ بکتی ہے تو آپ کو کیپٹل ریٹرن مل جاتا ہے. کراؤڈ فنڈنگ اینڈ فریکشنلائزنگ آف ایسیٹس, دیٹس واٹ یور انڈسٹری نیڈز. یو نیڈ ٹو فریکشنلائز یور ایسیٹس. اکثریت جو آپ کی پاپولیشن ہے, جو آپ کے صارف ہیں, اور کمرشل بینک کے بھی جو صارف ہیں, وہ بینک اکاؤنٹ میں سیو نہیں کرتے. پاکستان کا سیونگ ٹو GDP ریشو جو ہے سب سے کم ہے, لیکن پاکستانی سیو بٹ دے ڈونٹ سیو ان دا فارمل سیکٹر. یا وہ کمیٹی ڈال رہے ہیں, 3.6 ٹریلین روپیہ آپ کا سسٹم سے باہر ہے, یا وہ سونا خرید رہے ہیں. What's stopping you to working with fintech for a fractional gold product which is transparent, secure and liquid? یا جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ مویشی کو fractionalize کریں. These are all things that fintechs have developed. They are looking for partners کیونکہ ان کے پاس on the ground physical presence نہیں ہے. آپ کے پاس ہے, آپ کے پاس اس وقت وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے جو fintechs کے پاس ہے. So this is a win-win situation. تو آج کا جو سیشن ہے اس کا موضوع یہی ہے کہ فن ٹیک اور مائکرو فائنانس انڈسٹری ساتھ مل کے کس طرح کام کر سکتے ہیں. آخری اگزامپل میں دیتا ہوں, then I'll sit down and I'll start asking questions to the panel. یہ جو نیا گھر اسکیم ہے, کمرشل بینکس پہ اتنا پریشر ہے لینڈ کرنے کا, ہاؤسنگ فائنانس کمپنی کی پریشر ہے لینڈ کرنے کا, وہ تو آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ آپ, اور کمرشل مطلب مائکرو فائنانس بینکس کو بھی اب ٹارگٹس مل گئے, لیکن MFIs کو ٹارگٹس نہیں ملے. MFIs جو گراس روٹ پہ لیول ہیں, دے کین بی دا اوریجنیشن آرمز, اور کچھ MFIs آئی نو حکومت نے ڈیل سائن کی ہیں, آپ بھی ڈیل سائن کر سکتے ہیں کہ آپ کے ایریا میں اگر آپ نے ہاؤسنگ فائنانس دینی ہے تو کمرشل بینک تو ڈھونڈ رہے ہیں آپ کو. ان کے پاس جو کل بتا رہے تھے گورنر صاحب, 150 بلین کی اپلیکیشنز ہیں, 80 بلین کے لونز جو ہیں وہ اپروو ہوئے, لیکن صرف 5 بلین کے لون ڈسپرس ہوئے. اٹس دا ڈسپرسل ایشو. اور آپ کے پاس وہ صارف ہیں جو ٹیئر 1 کسٹمر جو حکومت نے نکالا ہے نیا پاکستان کا, اس کی نیڈ آپ فلفل کر سکتے ہیں. تو I'll wrap up and then I'll move to the panel کہ میرے آپ سے جو میسیج ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس 3 اثاثے ہیں. آپ ایز اے مائکرو فائنانس انڈسٹری بڑے مشکل وقت سے گزرنے والے ہیں. یہ جو کووڈ کا امپیکٹ ہے اور مزید امپیکٹ ہے, جو ری شیڈولنگ ہے, اس میں انڈسٹری کو ڈیفینیٹلی امپیکٹ آئے گا. یو نیڈ ٹو تھنک آف ویز ٹو mitigate that impact. And microfinance working with fintechs can possibly be one of the ways جہاں آپ کی انکم جو ہے ضروری نہیں ہے آپ کی بیلنس شیٹ پہ لون کرنے سے آئے, بٹ آپ کے جو 3 اثاثے ہیں ان کو استعمال کرنے سے آئے. تھینک یو ویری مچ ٹو دا پینلسٹ. بہت شکریہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا, آپ آج آئے. تو میں ہمارے پاس تقریباً آئی تھنک گھنٹہ باقی ہے, تو آپ سے سوال شروع ہوا. کاشف شاہد جو ہیں یہ پہلے بینک میں ہوا کرتے تھے, کافی عرصہ انہوں نے MCB پہ گزارا, اس کے بعد انہوں نے اپنی کمپنی شروع کی فنجا, اور اس کو ماشاء اللہ ریسنٹلی ہی ہیز ریز سیریس منی ایز ویل. ان کا ماڈل بہت انٹرسٹنگ ہے, یہ آپ کو مزید اس کے بارے میں بتائیں گے. بٹ کاشف پہلے آپ شروع کر سکتے ہیں, یہ جو میں بات کر رہا ہوں کریانہ سٹورز کی.
I know you've got earned in, many other products. جو کریانہ اسٹور اور جو مائکرو فائنانس انڈسٹری ہے, کس طرح آپ کی کمپنی انڈسٹری سے کولیبریٹ کر سکتی ہے؟ اوکے, تھینک یو ندیم بھائی, گریٹ انٹروڈکشن. اینڈ کل شام کو بھی بڑا زبردست کانٹیکٹ سیٹ ہوا ہے, ابھی بھی آپ نے بہت زبردست بات کی ہے. دیکھیں, فنجا میں ہم نے بہت دماغ لگایا اس چیز پہ کہ ہم کس طریقے سے ایک ایسا بزنس ماڈل بنائیں جو کسی بھی پلیئر سے کمپیٹ نہ کرے انڈسٹری میں, چاہے وہ پلیئرز مائکرو فائنانس بینکس ہیں, یا وہ بینکس ہیں, یا وہ نیو ایج کمپنیز ہیں جیسے بازار, ریٹیلو, تاجر دستگیر ہیں, یا وہ FMCGs ہیں. کسی سے ہم کمپیٹ نہیں کرتے. اور جب میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا تو اس کے اندر اس کا جواب نکل آئے گا جو آپ نے پوچھا ہے. تو ہم پھر کیا ہیں؟ فنجا ایک نیو ایج, ایک جدید طنز کا ڈیجیٹل لینڈنگ پلیٹ فارم ہے جس کے پاس ملٹیپل لائسنسز ہیں. اب ڈیجیٹل لینڈنگ پلیٹ فارم کیا ہوتا ہے, تو اس کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ پلیٹ فارم کیا ہوتا ہے. تو پلیٹ فارم کی ہمیشہ دو سائڈز ہوتی ہیں, ایک اس کی ڈیمانڈ سائڈ ہوتی ہے اور ایک اس کی سپلائی سائڈ ہوتی ہے. تو لینڈنگ پلیٹ فارم کی جو ڈیمانڈ سائڈ ہے آپ کے سوال میں, وہ کریانہ سٹورز ہیں جو ہمارے ملک میں حساب لگایا جا رہا ہے کہ 1.5 سے 2 ملین ہے کم از کم, کیونکہ ہم دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے. یہ جو کریانہ سٹورز ہیں یہ ڈیمانڈ بنا رہے ہیں. ڈیمانڈ یہ اس لیے بنا رہے ہیں کہ یہ مہینے میں 2 سے 3 بار سامان خریدتے ہیں. جو یہ سامان خریدتے ہیں, لکی فار اس ان دس کنٹری, وہ ڈاکیومنٹڈ ہوتا ہے. لیکن جو یہ سامان بیچتے ہیں وہ آج بھی ان لکی فار اس کیش میں ہے. اور اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ ہمارے ملک میں انٹر-آپریبل QR کوڈ مس ہے, اور جو اپرچونٹی مجھے ملتی ہے میں اس کی شکایت کرتا ہوں. تو مجھے امید ہے کہ آج کل میں اسٹیٹ بینک وہ لے آئے گا. لیکن کانورسیشن یہ ہے کہ وہ بیچ کیش میں رہے ہیں, لیکن اپ ورڈ جب وہ اپنی سپلائز خریدتے ہیں تو وہ سپلائز جو ہیں وہ ڈاکیومنٹڈ خرید رہے ہیں, ڈسٹریبیوٹر ان کو بیچ رہے ہیں, FMCG ان کو بیچ رہا ہے. فنجا جو ہے وہ ان سپلائز کے اوپر AI مشین لرننگ الگوریدمز لگاتا ہے اور پھر اس ڈیجیٹلی ان کو سکور کرتا ہے, ان کو لینڈ کرتا ہے, ڈسپرس کرتا ہے, کلیکٹ کرتا ہے اور پھر لینڈ کرتا ہے. اور ہم نے ان کی جو وہ خرید کر رہے ہیں, ہم لینڈنگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ صرف جو ہم ان کو کریڈٹ دیتے ہیں, فائنینس دیتے ہیں, وہ صرف اس سے وہ خرید سکتا ہے. یہ میں نے آپ کو ڈیمانڈ سائڈ بتا دی. اب پلیٹ فارم کی سپلائی سائڈ کیا ہے؟ تو پلیٹ فارم کی سپلائی سائڈز میں 2 ورٹیکلز ہیں. پہلا ورٹیکل ڈیٹا ہے. تو سپلائی میں آپ کو ڈیٹا چاہیے. ڈیٹا کیا ہے؟ ڈیٹا وہ ہے جو وہ خریداری کر رہے ہیں اوور سیورل منتھس اینڈ ایئرز اینڈ ایوری منتھ. وہ ڈیٹا کہاں سے آتا ہے؟ ہمارے پاس بے تحاشا ڈیٹا ہے, بیکاز اب ہم ساری FMCGs کے ساتھ کام کرتے ہیں, یونیلیور سے لے کے کوک, پیپسی, ایوری بڈی. وہ ہمیں ڈیٹا دیتے ہیں نیچے سے ڈسٹریبیوٹرز کے ساتھ. جو پلیٹ فارم کی دوسری سپلائی ہے وہ کیپٹل ہے. کیپٹل اور ڈیٹا سپلائی سائڈ پہ اور ڈیمانڈ سائڈ پہ کریانہ کو لینڈ کرنا, کیونکہ جب چھوٹے سٹور کو آپ لینڈ کرتے ہیں تو جب ڈسٹریبیوٹر آتا ہے تو وہ بلک بائنگ کر سکتا ہے, کمپلیٹ بائنگ کر سکتا ہے, پھر وہ اپنے نمبر آف جو چیزیں لیتا ہے اس کو گرو کر لیتا ہے, اس کی ڈیپتھ کو گرو کر لیتا ہے. اور اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کے 30 سے 40% سیل زیادہ جاتی ہے. جب ہم نے یہ کام شروع کیا تھا تو ہم اپنی ایکوٹی سے لینڈنگ کر رہے تھے. اب لینڈنگ کیونکہ یہ لینڈنگ کبھی 2 ہفتے کی ہوتی ہے, ہم ایک کیپٹل پیکیجنگ کمپنی, ہم اپنا کیپٹل پیکیج کر رہے تھے. اب ہمارے پاس اس طرح کے سٹورز آ گئے ہیں جو ہم سے 12ویں 14ویں 18ویں سائیکل میں آ گئے ہیں. اس کی وجہ سے اب ہمارے پاس ملٹیپل بینکنگ پارٹنرز آ گئے ہیں جنہوں نے اپنی لینڈنگ بکس ہمیں دے دی ہیں. ملٹیپل پلیئرز کے ساتھ ہم آلریڈی کام کر رہے ہیں. تو جو کیپٹل کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اب میرے پاس لمیٹڈ نہیں ہے کہ میں صرف ہم اپنی ایکوٹی سے کریں. تو ملٹیپل لینڈنگ پلیئرز جب آ جاتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ ریونیو شیئر کرتے ہیں. سو جو جنرلائزڈ فارمولا چل رہا ہے اس وقت, دیر آر مینی ویریشنز آف اٹ, بٹ جنرلی سمجھنے کے لیے اٹس 80-20. 100 روپے اگر میں کریانہ کو آج لینڈ کرتا ہوں
تو اس میں سے 80 روپیہ میرے پارٹنر بینک کے ساتھ آتا ہے, 20 روپے میں ہمارے ہوتے ہیں, 60% ریونیو ہمارے پارٹنر بینک کو جا رہا ہے, 40% ہمارے پاس ہے, کیونکہ 20% ہماری ایکوٹی اور 20% ہم سارا کام کر رہے ہیں. کاشف سوری ایک منٹ, یہ جو آپ لینڈنگ کر رہے ہیں اپنی بیلنس شیٹ پہ کر رہے ہیں کہ بینک کی بیلنس شیٹ پہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں, جب ہم نے, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, جب ہم نے کام شروع کیا تو آبویسلی کوئی بھی بینک یا کوئی بھی انکمبنٹ ہمیں انٹرٹین نہیں اس نے کرنا تھا, کیونکہ انہوں نے یہ کام دیکھا ہی نہیں تھا. تو ہم نے اپنی بیلنس شیٹ پہ اپنی ایکوٹی سے بے تحاشا لینڈنگ کی, اربوں روپے کی لینڈنگ کی. جب ہم وہ کر بیٹھے تو ہمارے پورٹ فولیوز کی ونٹیجز آ گئیں. جب ہمارے پورٹ فولیو کی ونٹیجز آ گئیں اور نظر آ گیا کہ اس میں تو کوئی بیڈ ڈیٹ نہیں ہے, نیگلیجبل ہے, تو اس وقت ہمارے پاس بینکنگ پارٹنرز آ گئے. آج جو ہم لینڈنگ کرتے ہیں وہ ساری میری بیلنس شیٹ پہ نہیں ہے, وہ میرے پارٹنر بینکس کے ساتھ ڈسٹریبیوٹیڈ ہے. اس کو مارکیٹ پلیس لینڈنگ پلیئر کہتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ دیکھیں, اور اب یہ ہو رہا ہے کہ جو یہ نئے پلیئرز ہیں سارے, بازار, تاجر, دستگیر, دکان, سو مینی آف دیم, ان کی ایپس کے اوپر بھی ہمارے بٹنز آ رہے ہیں. تو دس از این ایگزامپل آف ایمبیڈڈ فائنینس اور اوپن بینکنگ جو ہم آلریڈی کر رہے ہیں, کرنی شروع کر دی ہے ہم نے. تو مطلب نہ ہم نئے پلیئرز کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں, نہ ہم بینکس کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں, نہ مائکرو فائنینس بینکس کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں, بلکہ ہم برانڈ نیو ویلیو کریٹ کر رہے ہیں. میں بس آخری بات یہ کروں گا, اور وہ ویلیو ایسے ہے کہ ہم ساری کی ساری پاور جو ہے وہ ریٹیل سٹور کے پاس لے کے آ رہے ہیں اور اس کو سکور کر رہے ہیں, اور وہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ اس نے کس ڈسٹریبیوٹر سے کیا لینا ہے. سو ان آر ماڈل دا پاور از کمنگ بیک ٹو دا کریانہ اسٹور. اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اگر آپ چھوٹے کاروبار کے پاس کریڈٹ لے جائیں گے اور ٹیکنالوجی لے جائیں گے تو آپ اس کو ایمینسپیٹ کر دیں گے, وہ بڑا ہو جائے گا, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہوتا ہوا. کاشف, تو سوال یہ تھا کہ یہ آپ اس وقت کمرشل بینکس کے ساتھ کام کر رہے ہیں, یہاں جو انڈسٹری بیٹھی ہوئی ہے کریانہ اسٹور ان کے کسٹمر بھی ہیں. تو ایک تو پہلو یہ ہے کہ یہ جیسے کمرشل بینکس آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہے ہیں, ایم ایف بیز اگر چاہیں, کیونکہ یہ مائکرو فائنانس کسٹمرز ہی ہیں اسٹیٹ بینک کی ایمبٹ میں, یہ بھی آپ کے ساتھ اسی ٹرم سے پارٹنرشپ کر سکتے ہیں, ایم ایف آئیز بھی کر سکتے ہیں اگر وہ بیلنس شیٹ, بیکاز آپ کا اگر آپ بتا دیں کہ اس میں اب تک تجربے میں ڈیفالٹ ریٹ کیا ہے, تاکہ ان کو ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ رسک اس میں کتنا ہے. ہمارا ڈیفالٹ ریٹ جی اس وقت جو ہے, لکڑی کو ہاتھ لگائے, 0.4% ہے. ہم جو ہے منتھ آن منتھ, میں نمبر سن رہا تھا یہاں, وی گرو 30 to 40% منتھ آن منتھ. ویو گرون 700% in the pandemic. Yet our bad debt is negligible. اصل میں ہماری پارٹنرشپس بنتی ہی مائکرو فائنینس بینکس کے ساتھ ہیں. ہم نے جب یہ بزنس ماڈلز کنسیو کیے ہیں تو اس میں ہم ملٹیپل مائکرو فائنینس بینکس کے ساتھ پارٹنرشپس دیکھتے ہیں, اور ہمارے میں یہ ایبلٹی ہے کہ ہم ایک ایک پلیئر کے ساتھ اگر پارٹنر کریں گے تو ہم اس پارٹنرشپ کو اس ادارے کی اسٹریٹجی کے مطابق لے کے چلیں گے. اٹس ناٹ فار اس ون سائز ڈزنٹ فٹ آل. تھینک یو کاشف. تو یہ جو اس کا جو مفہوم یہ ہوا کہ جو مائکرو فائنینس بینکس یا جو ایم ایف آئیز جن کے پاس ادھر کریانہ سٹورز ان کے صارفین ہیں تو ضرور وہ کاشف سے رجوع کر سکتے ہیں. اگر ان کے صارفین کریانہ سٹورز نہیں بھی ہیں تو given that the default we are expecting in the microfinance industry, here is the fintech with a 0.4% default rate. اگر وہ 10 گنا بڑھ بھی جاتا ہے تو وہ 4% پہ آ جائے گا, I mean in an extraordinary circumstance. تو میری تو رائے یہ ہوگی کہ آپ پلیز فنجا سے رابطہ کریں, کیونکہ this is what you're going to need to stabilize and mitigate against your traditional lending portfolio. میں بشیر خان صاحب کی طرف سے آتا ہوں. بشیر خان صاحب جو ہے چیف بزنس آفیسر ہیں ون لنک کے. اگر آپ ون لنک سے نا واقف ہیں تو آپ کو واقف ہونا چاہیے, کیونکہ اگر آپ پیمنٹس بزنس میں ہیں یا ہونا چاہتے ہیں تو ون لنک کا پیمنٹ بزنس میں بہت بڑا ہاتھ ہے. بشیر, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس وقت بہت سارے ایم ایف آئیز ہیں جن کو اوبیسلی اس وقت فنڈنگ نہیں مل رہی, اور کیونکہ وہ ریٹیل ڈپازٹ نہیں لے سکتے, اور کچھ ایم ایف بیز بھی ہیں جنہوں نے اپنا والیٹ نہیں بنایا ہے. ایک والیٹ بنانے کے لیے آپ کے پاس 3 آپشن ہیں یا 4 آپشن. آپ اگر مائکرو فائنانس بینک ہیں, آپ برانچ لیس بینکنگ ریگولیشن کے تحت اسٹیٹ بینک سے اپروول لے سکتے ہیں اور آپ اپنا والیٹ کریٹ کر سکتے ہیں. آپ آپ ایم ایف آئی یا
یا MFI ہیں تو آپ EMI لائسنس لے سکتے ہیں اسٹیٹ بینک سے, جو تقریباً $2 ملین کی اس کی ریگولیٹری ریکوائرمنٹ ہے. ہر MFI بینک کے پاس $2 ملین نہیں ہے. تیسرا آپشن ہے کہ آپ کسی بینک کے پاس جا سکتے ہیں اور ان سے پرائیویٹ لیبل والیٹ کرا سکتے ہیں کہ والیٹ کا نام آپ کا ہوگا, ڈپازٹ جو ہے وہ بینک کے پاس رہے گا, لیکن فرنٹ اینڈ آپ کا ہوگا. آپ اپنے صارفین کو امیڈیٹلی ایک والیٹ میسر کر سکیں گے, دے سکیں گے, جو اس وقت آپ نہیں دے رہے ہیں. چوتھا ایک آپشن ہے جو ویل کیپڈ سیکرٹ ہے, جو بہت کم لوگوں نے استعمال کیا ہے, وہ ہے ون لنک کا ایفیلیٹ پروگرام, جو بھی آپ کو ایک اپرچونٹی دیتا ہے والیٹ بنانے کے لیے وداؤٹ دا 2 ملین EMI لائسنس. تو میں چاہوں گا بشیر اگر آپ اس پہ ذرا اور وضاحت کر دیں تاکہ لوگوں کو کہ ایفیلیٹ پروگرام کیا ہے, اور اگر لوگ اس کے ساتھ آپ کے ساتھ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کیا چاہیے ہوگا. تھینک یو سر. ایکچولی جب ہم نے پے پاک اسکیم کو اسٹارٹ کیا تو بائی ورچو آف ہیونگ اسکیم ہمیں ایک یہ اپرچونٹی ملی کہ ہم ایک ایسا پروگرام انڈسٹری کے لیے لائیں جس میں وہ ممبرز جن کے پاس کسی قسم کی ایسی لائسنسنگ نہیں ہے جو ندیم صاحب نے بتائی کہ یا وہ EMI ہو یا وہ کمرشل بینک ہو یا مائکرو فائنانس بینک ہو, تو ہم ان کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کریں کہ وہ بھی اپنے کسٹمرز کو فیسیلیٹیٹ کریں ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ. اور اس میں ہم نے ایک پے پاک کا ایفیلیٹ پروگرام لانچ کیا. سنس ہم جو اپنے سارے بینکس کی سیٹلمنٹ ہیں یا ممبرز کی سیٹلمنٹ ہیں وہ کسی بھی بینک کے اسٹیٹ بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ میں کرتے ہیں, تو اس کوریج کو ہم نے ایسا کیا کہ اس ایفیلیٹ ممبر کے بیک پہ ہم ایک اسپانسر بینک لے آئے. وہ ایفیلیٹ ممبر, اسپانسر بینک اور ون لنک تین آپس میں پارٹیز مل کے ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں جس میں اس ایفیلیٹ ممبر کا جو رسک ہے فائنینشیل اس کو کوپ اپ کرتا ہے وہ اسپانسر بینک. اور اگر وہ اسپانسر بینک برانچ لیس بینکنگ کا لائسنس رکھتا ہے تو اس ایفیلیٹ ممبر جو ہے وہ کیپیبل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے والیٹ اوپن کر سکتا ہے. اس ماڈل کے اوپر اسی پلیٹ فارم پہ سر ہم نے لاسٹ ایئر ایک MOU سائن کیا تھا PMN کے ساتھ اور منسلک کے ساتھ, اور سنس منسلک ان کا ایک ایگریگیٹڈ پلیٹ فارم ہے تو ہم نے منسلک کو یہ آفر دی تھی کہ آپ ہمارا ایفیلیٹ پروگرام ایز این ایگریگیٹر آپ جوائن کر لیں, اور آپ کے پاس جتنے بھی MFIs ہیں وہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے, کاسٹ ریڈیوس ہو جائے گی کیونکہ جو مینٹننس وغیرہ ہوگی وہ ایگریگیٹر جو پارٹنر ہوگا وہ منسلک آن بیہاف آف اٹس ممبر دے گا. اور اس میں وہ سارے فلیور جو بھی آپ نے گنوائے ہیں کہ ہم ان کو IBFT کی سروس بہت ان آؤٹ, اس کے علاوہ پے پاک کا کارڈ کہ اٹس اے ناؤ کمپلیٹ ڈیبٹ کارڈ کہ وہ اپنے کسٹمر کو اپنے برانڈ کے ساتھ وہ کارڈ ایشو کر کے دے سکتے ہیں, اور پلس بل پیمنٹ کی سروس جو آج ہم انیشیٹرز کو بھی دے رہے ہیں. انیشیٹر وہ نان بینک انٹیٹیز ہیں جو کہ ہماری سروسز لے رہی ہیں لائک TCS, تو وہ یہاں ان کے بھی والیٹ میں بھی وہ سروسز ساری دی جا سکتی ہیں. تو یہ ایک ہم نے ان براڈر ٹرم ایک ایفیلیٹ پروگرام بنایا ہے جس میں وہ انٹیٹیز جو کہ SECP سے ریگولیٹڈ ہیں وہ آگے ہمارے اس پلیٹ فارم کو جوائن کر سکتی ہیں along with a sponsor bank, اور وہ سارے فلیور اپنے کسٹمرز کو دے سکتی ہیں جو ایک بینک دے سکتی ہے. شکریہ بشیر. تو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ادارہ آ رہے کہ MFI ہیں, آپ موسٹلی MFPs نے آپ والیٹس کریٹ کر لیے لیکن MFIs نے نہیں کیے ادر دین لارج MFIs, تو آپ کے پاس کافی آپشنز ہیں والیٹ کریٹ کرنے کے لیے. نا والیٹ کریٹ کرنا والا حساب ہے جو اقبال کا شعر ہے کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے, دل اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. آپ اگر والیٹ میں یوز کیس کریٹ نہیں کریں گے تو اس والیٹ کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. والیٹ کریٹ ہو جائے گا لیکن اس والیٹ میں جب تک وہ یوز کیس جو صارفین چاہتے ہیں وہ نہیں آئے گا تو والیٹ میں ایکٹیویٹی کم ہوگی. اس وقت جو سب سے زیادہ والیٹ کی ایکٹیویٹی ہے
وہ ایئر ٹائم پرچیس ہے جس میں والیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن وہ ہے, اور پی ٹو پی پیمنٹ ہے. لیکن سب سے بڑا جو دنیا میں اگر آپ چین کو بھی دیکھ لیں والیٹ کا جو یوز کیس ہے وہ ہے ڈیجیٹل پرچیسز ایٹ کریانہ اسٹور. اور ہمارے پاس ابھی تک جو ایکٹیویٹی ہے آف پرچیسز ایٹ کریانہ اسٹورز ڈیجیٹلی وہ ٹریکشن نہیں آیا ہے. وہ ٹریکشن کیوں نہیں آیا ہے, اس کے چیلنجز کیا ہیں, تو میں ایک سے زیادہ لوگوں سے پوچھوں گا. شہزاد آپ سے شروع کروں گا. آپ کے ذہن میں کہ والیٹس ہم نے بنا لیے, مسجد کھڑی کر لی ہے, لیکن جو ایکٹیویٹی اگر ایئر ٹائم اور پی ٹو پی نکال دیں تو ایٹ دا کریانہ اسٹور لیول whether it's QR code or NFC devices or other means ٹریکشن نہیں آیا ہے. آپ کے خیال میں کیا چیلنجز ہیں؟ ریحان I'm going to ask you the same question after this. سوری شہزاد صاحب کا تعارف کرانا رہ گیا. شہزاد از دا فاؤنڈر اینڈ سی ای او آف ٹی پی ایس. ٹی پی ایس ایک ٹیک کمپنی ہے جس ہیز دا ڈسٹنکشن, اور ان کا اعزاز ہے کہ اکثریت بینکوں کے پاس جو سوئچ ہے amongst other things وہ ٹی پی ایس ہی پرووائڈ کرتی ہے. شہزاد اوور ٹو یو. جی تھوڑی سی کلیئرٹی. فاؤنڈرز آر دا ٹو other people, Suhail and Bashir. I've been part of the management team for the past over a couple of decades. So Pakistan mein hum logon ne for the past 25 years we have seen the payments grow from cash to card. Humne OneLink, we are among the architects of OneLink back in late 90s. اور جو ایشو ہے اس وقت ڈیجیٹل پیمنٹس کا یا ڈیجیٹل پیمنٹس اڈاپشن کا, اس کا تعلق پرائمریلی جو بات ابھی قاصف کر رہے تھے وہ کہ پلیٹ فارم کے دو سائڈز ہوتے ہیں, ایک ڈیمانڈ اور ایک سپلائی. کریانہ اسٹور والا خود کتنا جو ہے وہ اس کی خواہش ہے کہ لوگ پیمنٹ ڈیجیٹلی کریں. تو ہمیں شاید میرے خیال میں ماسس کو تو شاید توجہ دینی ہے, لیکن سب سے زیادہ جو فوکس ہمیں کرنا ہے وہ ان مرچنٹس کو کرنا ہے کہ کیا ان کا یہ پریفرڈ ماڈل ہے یا ان کا یہ پریفرڈ اپروچ نہیں ہے. اگر آپ کسی بھی ڈیولپڈ کنٹری میں چلے جائیں تو وہاں پر کیش ہینڈلنگ کی کاسٹ کی وجہ سے اور رسک کی وجہ سے لوگ ڈیجیٹل اڈاپٹ کر لیتے ہیں. یہاں پر لوگ فار اسٹیئنگ انفارچونیٹلی انڈاکومنٹڈ وہ کیش کو پریفر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی کئی وجہ شاید صحیح بھی ہوگی اور کچھ تھوڑی سی میرے خیال میں لیک آف اویئرنیس بھی ہے. تو جتنا ہم ٹیئر 1 مرچنٹ سے جب نیچے جانا شروع کرتے ہیں وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ آؤٹ آف دس 1.5-2 ملین مرچنٹس جو اس میں این ٹی این ہولڈرس ہیں جو کہ ایکچولی ریٹرن فائل کرتے ہیں وہ شاید نیگلیجبل ہوں گے. تو ہمارا ایک جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر مل کے اس پرابلم کو سالو کر سکتا ہے, کیونکہ یہ فنٹیک اکیلے نہیں کر سکتے. جو کام ابھی قاصف کر رہے ہیں, ریٹولو کر رہا ہے, بازار تاجر کر رہے ہیں, وہ سرٹنلی ایک چینج لے کر آ رہے ہیں کہ جس طریقے سے اب زیادہ آپ ان کو لینڈنگ فیسلٹی دیں گے, کیونکہ جس طرح سے ان کے پاس ڈاکومنٹڈ ٹرانزیکشنز آئیں گی ان کے پاس, پھر وہ لینڈنگ کی فیسلٹی آئے گی, پھر وہ ایکسیپٹنس بھی شروع کر دیں گے کیونکہ وہ سائیکل بنے گا. یہ ایک ایریا ہے. اور دوسرا ایریا میرے خیال میں اوور آل ایک جو ابھی گورنمنٹ نے شروع کیا ہے کہ جو ابھی ٹیئر 1 مرچنٹ کے لیے کہ آپ جو ہے وہ ای انوائسنگ کریں تو آپ کا جو ٹیکس ہے وہ 5% پہ آ جاتا ہے. آئی تھنک دس ہیز ٹو کوئکلی گو میک اٹ سمپل, اور اس کو ہم کو نیچے لے کر آنا ہے تاکہ وہ مرچنٹ جو ہیں وہ کم ٹیکس پے کر کے وہ ریٹیل پیمنٹس کے لیے ڈیجیٹل پیمنٹس کو پریفر کریں. آج کے دن تو یوزلی وہ جو اسٹیٹک کیو آر انفارچونیٹلی وہ اٹھا کے نیچے رکھ دیتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں جی وہ چل نہیں رہا ہوتا. وہ پرابلم یہ ہے کہ ان کے جو اپنے سیٹلمنٹ کے ایشوز ہوتے ہیں, بینک کے ساتھ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں یا بینک کی فیس ہوتی ہے, وہ کافی ایک بڑا چیلنج ہے. تھوڑا سا اگر میں اس کو ایک فلپ کروں اس سوال کو, اگر میں تھوڑا سا ایک اور ایریا پہ لے کے جاؤں, دیکھیں انسان جو ہے وہ اپنی خواہشات یا ضرورت کے پیچھے چلتا ہے, ٹھیک ہے, یا تو آپ کسی کی ضرورت پوری کر دیں یا کسی خواہش پوری کر دیں. تو کیش تو ہر سب کی خواہش پوری کرتا ہے, تو کیش کو چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے. انڈیا میں بھی 89% کیش چلتا ہے. آفٹر آل آدھار اینڈ یو پی آئی اینڈ وٹ ایور وی اسٹل ہیو 89% کیش ان انڈیا. پاکستان میں جو سروے ابھی اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق لاسٹ ایئر آفٹر 35% انکریز ان ای کامرس,
In a year, we still have 90% e-commerce done through cash on delivery. COD. तो प्रॉब्लम क्या है, ई कॉमर्स तो एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बना हुआ मर्चेंट है, तो इसमें क्यों नहीं हो पा रहा? अगर हम इसको शायद क्रैक कर लें तो मेरे ख्याल में उसके बाद एक किराना स्टोर को मास स्केल पे रोल आउट करना रिलेटिवली आसान हो जाएगा. तो ई कॉमर्स में हमने ये देखा, क्योंकि हम लोग निफ्ट के साथ काम करें, वी रिसेंटली लॉन्च्ड आउट निफ्ट ई पे एज द एग्रीगेटर ऑफ अकाउंट्स एंड वॉलेट्स फॉर डायरेक्ट ई कॉमर्स पेमेंट्स. जो सबसे बड़ा चैलेंज है ई कॉमर्स के अंदर कैश ऑन डिलीवरी का, अगर आप उसकी रिसर्च सर्वे भी ये बताता है कि ऑलमोस्ट कोई 46% जो कंसर्न है लोगों के वो रिटर्न ऑर्डर्स के ऊपर हैं, 36% फेक ऑर्डर्स के ऊपर हैं. उस चक्कर में ई कॉमर्स की कॉस्ट बढ़ जाती है, कस्टमर्स कई दफ़ा नहीं लेना चाहते. उसका जो रिलेटिव आसान हमें हल नज़र आता है वो नज़र आता है कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई एस्क्रो सर्विस अवेलेबल नहीं है. एस्क्रो सर्विस अवेलेबल नहीं है. जब एस्क्रो सर्विस अवेलेबल नहीं होती है तो कस्टमर प्री पेमेंट करना ही नहीं चाहता, क्योंकि मैंने पैसे दे दिए और मेरा सामान एक दिन नहीं बाद नहीं आया, 10 दिन बाद आया, तो मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं है, पैसे तो दे चुका हूँ मैं. तो प्री पेमेंट, डिजिटल का मतलब है प्री पेमेंट. प्री पेमेंट सबके लिए अच्छा है क्योंकि कस्टमर लॉक इन हो जाता है, मर्चेंट को पैसे मिल जाते हैं और चीज़ हो जाती है. तो पाकिस्तान में एक एस्क्रो की एक बहुत बड़ी एक गुंजाइश है एस्क्रो सेटअप करने की, जो अगर हम जल्दी कर लेते हैं तो उसकी वजह से मर्चेंट्स विल बी वेरी हैप्पी टू प्रोमोट डिजिटल पेमेंट्स और कस्टमर विल बी एनकरेज टू डू दैट. और इस पेमेंट में फिर वो डिस्काउंट्स भी दे सकते हैं, क्योंकि आज के दिन जो लॉसेज ले रहे हैं वो रिटर्न पेमेंट के, फेक ऑर्डर्स के और कैश मैनेजमेंट के, उस पर वो डिस्काउंट कस्टमर को पास ऑन कर सकते हैं और एक कल्चर क्रिएट हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट ई कॉमर्स पे आ गई है. और उसके अंदर जो वॉलेट्स हैं उसके साथ आप उसको आप कैंपेन्स बना के आप एक कल्चर क्रिएट कर सकते हैं, एक बिहेवियर क्रिएट कर सकते हैं. अभी हम लोगों ने निफ्ट के साथ हम लोगों ने वी आर वर्किंग टूवर्ड्स सेटिंग अप एन एस्क्रो प्लेटफॉर्म इंशाल्लाह, और वो गवर्नमेंट के साथ भी हमारा काफ़ी NECC जो है नेशनल ई कॉमर्स काउंसिल के साथ हमारी काफ़ी कोऑर्डिनेशन उसके ऊपर है. हम लोगों ने कुछ रिटेलर्स के साथ मिलकर पूरा डिज़ाइन करके वी जस्ट इन द फाइनल स्टेजेस ऑफ रोल आउट. तो एक दफ़ा वो चीज़ होना शुरू हो जाती है तो मुझे लगता है कि एक ओवरऑल ट्रस्ट फैक्टर डेवलप होगा, और ई कॉमर्स की वजह से वी विल सी मैस अडॉप्शन ऑफ वॉलेट्स फॉर डिजिटल पेमेंट्स अक्रॉस. क्योंकि एक दफ़ा चीज़ आपके पास बन गई तो जैसे एक ज़माने में बैंक अल-फलाह ने बड़ा अहम काम किया था बिहेवियर चेंज करने के हिसाब से. उन्होंने कहा था कि जो क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करेंगे, डेबिट कार्ड यूज़ करेंगे पेट्रोल स्टेशन पे, उस वक्त लगते थे 2.5% फीस. जी. तो लोग कार्ड यूज़ ही नहीं करते थे. अल-फलाह ने कहा कि भाई ये 2.5% को हम पेट्रोल पंप पे ज़ीरो कर रहे हैं, हम ये कॉस्ट ले रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि जब चीज़ हर महीने यूज़ होगी 4 दफ़ा तो खुद ब खुद एडॉप्शन आएगी. तो हमें बिहेवियर डेवलप करने की ज़रूरत है, और मेरा ये ख्याल है कि थोड़ा सा एक बिहेवियर हमें ट्रस्ट के थ्रू डेवलप होगा जो कि एस्क्रो थ्रू आ सकता है. ठीक. तो शहजाद ने 2 चीज़ें कही. एक उन्होंने कहा कि हम कह रहे हैं कि डिजिटल पेमेंट हम चाहते हैं कि किराना स्टोर पे हो, क्या ये किराना स्टोर ओनर के मफाद में है कि नहीं है, उसकी लेंस से उसको हम क्या मदारात दे सकेंगे उसको डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए. क्या वो सोचेगा कि मैं टैक्स नेट में आ जाऊंगा या नहीं आऊँगा. और दूसरी एस्क्रो अकाउंट की बात की, और मैं ई कॉमर्स और माइक्रो फाइनेंस का लिंकेज मज़ीद बात करना चाहूँगा, लेकिन क्योंकि रेहान भी यहाँ मौजूद हैं जो करंदाज से इनका ताल्लुक़ है. करंदाज जैसे आपको पता है उन्होंने एक तो मदद के अलावा जो वो करते हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड लेंडिंग, दे हैव डन सेवरल रिसर्च एंड इशूड पेपर्स which I believe also included the Kriana ecosystem network. तो रेहान आपके क्या ख्याल में, अदर देन जो शहजाद ने कहा कि what is it in for the Kriana store owner कि वो डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करे, वो कहता है यार मुझे तो आज कैश मिल रहा है, अब आप कह रहे हैं कि आप मशीन लगाएं या क्यों 0.5 या 1% जो है इस पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट दें, फिर मैं जाके ATM से पैसे निकालूं 35 रुपये में वहाँ भी दूं, तो मेरे लिए क्या है, मैं ये क्यों करूं. तो आपका क्या इस पर ख्याल? देखें, इसमें अगेन गुत्थी जो है उसके 2 एंगल हैं. एक कंज्यूमर है जो नहीं चाहता कि वो डिजिटली पे करे, और एक मर्चेंट है जो नहीं चाहता कि वो डिजिटली रिसीव करे. इसमें जो तीसरा एंगल है जो कासिफ भी जिस पे काम कर रहे हैं, और वो है रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूटर एंड द रिटेलर. जी. और उसके अंदर हमने एक रिसर्च भी की है, और उसमें इंडिया से भी एक रिसर्च है जो ये बताती है कि अगर रिटेलर सारा दिन डिजिटली एक्सेप्ट भी कर ले, और लेट्स से कि उसके पास 10,000 रुपये उसके पास डिजिटल में आ गए, लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटर वाला जब माल उतारने आता है और वो आके कहता है मुझे कैश दें, तो फिर वो क्या करेगा. और हमने जाके ये एक एक्सपेरिमेंट किया रिटेलर्स पे यहीं इस्लामाबाद में, और हमने उसको कहा कि वी विल बेयर ऑल द कॉस्ट, सो यू जस्ट एक्सेप्ट डिजिटली.
اینڈ ہی سیٹ کہ ٹھیک ہے جی میں کر لوں گا. اور اسی وقت اتفاق سے ہوا یہ کہ وہ وین والا آیا, اور ایک تو وہ یہ جو کریانہ ہے یہ 1 مین شاپ ہوتی ہے جی. اس نے کہا جی میں اب اس کو کیسے کیش میں کنورٹ کروں. ہم نے کہا بھاگ کے جاؤ, ساتھ میں بینک الفلاح کی ATM ہے. تو اس نے کہا شاپ پہ کون ہوگا. چلو ہم نے کہا ویل اٹینڈ. وہ گیا واپس, اس نے آ کے کہا اس پہ تو 15 روپے بھی کٹ گئے ہیں. تو مجھے کس چیز کا فائدہ ہے. اور جو ریسرچ جو انڈیا میں بھی ہوئی ہے, اور ہم بھی اس کو ماڈل کر رہے ہیں ایک ایکسپیریمنٹ کے تھرو, کہ جو ریٹیلر ہے ہی از ناٹ دا بیڈ پرسن. اس کا آف کورس ایک فائنینشیل انسینٹیو ہے, اور اگر ڈسٹریبیوٹر اس کو کسی طرح سے اس انسینٹیو میں شامل کر لے کہ وہ ڈیجیٹلی وہ جو اس کا وہ جو ویگن والا ہے وہ ڈیجیٹل اس کی پیمنٹ لے لے, سو ریٹیلر کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس پہ ہم نے ایک پائلٹ کیا پیپسی کے ریٹیلرز کے ساتھ فیصل آباد کے اندر, اور اس میں میں جب ایٹ لیسٹ ان ریٹیلر سے ملا, یہ وہ جو پیپسی کے شاپس ہوتی ہیں, ان کو 2 ایشوز ضرور تھے. ایک تو یہ کہ دکان جو ہے وہ سینہ در سینہ آ رہی ہے, اور جو ڈاکومنٹیشن کی ریکوائرمنٹ تھی وہ بیسیکلی ان کے پاس نہیں تھی. اب وہ بچہ چلا رہا ہے یا آگے کوئی چیز ہے, اس کو نیڈس ٹو بی فگرڈ آؤٹ. دوسرا ہم نے ان سے پوچھا کہ یار آپ جو ٹیکس ویکس ہے اس کو آپ کیسے, انہوں نے کہا جی وہ ہمیں مسئلہ نہیں ہے, ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیوں ٹائم نکالیں اور کیوں یہ چیز سمجھیں. سو ہمیں کوئی انسینٹیو یا کوئی چیز سمجھ, ہماری کوئی آسانی ہونی چاہیے. دیٹ ایکسپیریمنٹ ویری سکسیزفل, لیکن وہ بند ہو گیا کیونکہ پیپسی نے انسینٹیوائز کرنے کے لیے ریٹیلر کو ایک بوتل ایکسٹرا دینی شروع کی. غلطی اس میں یہ ہوئی کہ کوک ریئیکٹڈ, اٹ واز سمر منتھس, مارکیٹ شیئر بڑا ان کا چلتا ہے, اور وہ پھر دے ہیڈ ٹو سارٹ آف اسٹاپ دیئر. میں 2 اسٹیٹسٹکس آپ کو بتاؤں گا. ایک فائنینشیل انکلوژن سروے ہے جو ہر 2 سال کیا جاتا ہے. اس میں ایک اسٹیٹسٹک ہے جو بتاتی ہے کہ جب لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ موبائل منی اکاؤنٹ کیوں نہیں کھولتے, تو اس میں 41% لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پیسے بھیجنے کے لیے یوز کیا جائے. وہ کہتے ہیں ہم تو اس کو ناٹ پیمنٹ, میں نے کسی اور کو پیسے بھیجنے ہیں, وہ پیمنٹ مرچنٹ کو بیچ میں لاتے ہی نہیں ہیں. P2P. اور وہ کہتے ہیں ہم جاتے ہیں اس کے ایجنٹ کے پاس اور وہاں سے ہو جاتا ہے. سو وہ ان کے ذہن میں نہیں ہے کہ والیٹ سے وہ خود بھی کر سکتے ہیں. اور دوسرا جو اس کے اندر چیز ہے, 13% لوگوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس لیے ہوتا ہے, میرا کھل گیا تھا لیکن مجھے پتہ ہے کسی کے پاس ہے. اس سے ایک بڑی کلیئر چیز نظر یہ آتی ہے کہ, اور آف کورس جب موبائل والیٹ سٹارٹ ہوئے, برانچز بینکنگ, سو فوکس واز آن منی ٹرانسفر اینڈ بل پیمنٹ, اینڈ دیٹ بیکیم دا سوڈو یوز کیس. سو ابھی بھی بہت سارے لوگوں میں, یہ اباؤٹ 45% رسپونڈنٹس ہیں, ان کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے کہ یہ والیٹ سے میں نے کرنا کیا ہے. وہ اس کو پرسیو کرتے ہیں کہ پیسے بھیجنے ہیں یا پیسے ریسیو کرنے ہیں. دوسرا ہم نے ابھی ایک ایکسپیریمنٹ کیا ہے ود مائکرو فائنانس بینک والیٹ پرووائڈر. اس میں ہم نے کیا یہ کہ ہم نے 3 قسم کے ریٹیلرز کو ٹارگٹ کیا, اور QR کے اوپر. ایک ایسے ریٹیلرز جو مالز کے اندر ہیں, ایک ایسے ریٹیلرز جو کہ ہول سیل مارکیٹس کے اندر ہیں, منڈی وغیرہ, اور تیسرے یہ کریانہ سٹورز. اور اس میں ہم نے تقریباً 200 ریٹیلرز ہر جگہ سے اٹھائے 3 بڑے شہروں میں, اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک سملر انسینٹیو دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سا ریٹیلر از ہنگری فار QR بیس ایکسیپٹینس. ناٹ سرپرائزنگلی کریانہ ایکچولی ان کی جو گروتھ تھی بفور پائلٹ اینڈ ڈیورنگ بفور ایکسپیریمنٹ اینڈ آفٹر ایکسپیریمنٹ, سو دیئر ٹرانزیکشنز گرو بائی 74%, جبکہ باقیوں میں 23 اور 50% جو ہے وہ انکریز کیا. اینڈ دے ور ایبل ٹو کنونس دیئر کسٹمر. اور اس میں ایک اور لیگ جو ہے جو میں خامے کریانہ اور اس کے اوپر فنٹیکس بھی ہیں جو کام کر رہی ہیں. کریانہ اسٹور جو ہے وہ کنزیومر کو کریڈٹ بھی دیتا ہے, اور اس کے اوپر وہ کھاتا بنانے کی ضرورت ہے, اور اس کو ڈیجیٹائز کرنے کی وہ ضرورت ہے. تو اس وقت جو مرچنٹ ہے, جو کریانہ ہے, آئی تھنک ہی از ویری پیوٹل ٹو دی گروتھ آف فنٹیک اینڈ گروتھ آف پیمنٹس. اور یہ ساری چیزیں اگر ہم اس کو مل کے سالو کر لیں تو میرے خیال میں اسکائی از دی لمٹ. تو یہ جیسے ریحان نے کہا, آپ کے پورٹ فولیو میں بہت سے کریانہ سٹورز ہیں. دس از سم تھنگ دیٹ از یور ایسٹ, اینڈ یو نیڈ ٹو گیٹ انوالوڈ ان دس کہ فنٹیک جو جا کے ڈسٹریبیوٹر اور FMCG سے کام کریں تو آپ کی ویلیو کم ہو جائے گی. اگر آپ اپنے آپ کو واضح طور پہ جو فنٹیکس اس میں کام کر رہے ہیں ان سے بات کریں تو آپ کی جو ایک اثاثہ ہے وہ آسانی سے استعمال ہو جائے گا. کاشف آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ آئی نو آپ بہت کہنا چاہیں گے لیکن مختصر. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنی بھی کانورسیشن ہوئی ہے ود ڈیو رسپیکٹ, یہ کانورسیشن ہوئی ہے پینڈیمک سے پہلے والی دنیا کی. گلوبل ہیلتھ کرائسس نے پچھلے 12, 14, 18 مہینے میں, فنجا آپ کو یہ بتا رہے ہیں, ہم گراؤنڈ میں کام کر رہے ہیں, سب چینج کر بیٹھا ہے. اس وقت ہر انڈیویجول, آلموسٹ ایوری انڈیویجول
جو ہے وہ کیش نہیں استعمال کرنا چاہتا بیکاز اٹس ارسپانسبل. جتنے بھی بزنسز ہیں ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اگر وہ اپنے بزنس میں سے ویلیو چینز میں سے کیش نہیں نکالیں گے تو وہ آپریٹ نہیں کر سکیں گے جس دن کام خراب ہوگا. یہ سب کو سمجھ آ گئی ہے. تو اس وقت ہم جب ڈسٹریبیوٹرز کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ایف ایم سی جیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں, وہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہماری ویلیو چین میں سے کیش نکالو. کیونکہ ہمارے پاس ملٹیپل لائسنسز ہیں تو ہم یہ کر سکتے ہیں. کسٹمرز جو آ رہے ہیں کریانہ کے پاس وہ کہہ رہے ہیں ڈیجیٹل پیمنٹ میں کرنا چاہتا ہوں. یہ اس لیے نہیں ہو رہا, وی نیڈ ٹو ایڈریس دس کہ دیر از نو انٹر-آپریبل QR کوڈ رائٹ ناؤ. آپ مجھے بتائیں اس ملک میں والیٹس کا نمبر زیادہ ہو گیا ہے بینک اکاؤنٹ کے نمبروں سے. سارے والیٹ اب اسمارٹ فون کے اوپر ہیں. جتنے بینک اکاؤنٹس ہیں وہ آدھے سے زیادہ انٹرنیٹ اور موبائل کے اوپر ہو رہے ہیں. تو جب تک دکان کے اوپر ایک انٹر-آپریبل QR کوڈ نہیں لگا ہوگا, I mean people are not in love with payments, they are only جس کو ایکوائرنگ بزنس کی ABCD آتی ہے اس کو پتہ ہے کہ جب تک یوزر کو یہ کانفیڈنس نہیں ہوگا کہ وہ جب اسکین کرے گا یا سوائپ کرے گا وہ ٹرانزیکشن ہو جائے گی, اس کا فیس لاس ہو جاتا ہے. وہ تھوڑا پوچھے گا کہ کیا لگا ہے کیا نہیں لگا. جس وجہ سے ہم یہ میسو اپرچونٹی ضائع کر رہے ہیں کیونکہ بیہیویئر چینج بزنسز پہ بھی ہو گیا ہے اور انڈیویجولس پہ بھی ہو گیا ہے. انٹر-آپریبل QR کوڈ ہمارے پاس نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس دن انٹر-آپریبل QR کوڈ آ گیا دنوں میں ساری ایپس اس کے ساتھ الائن کریں گی اینڈ دنوں میں موبائل ٹرانزیکشنز ہوں گی. سب کو پتہ لگ گیا ہے کہ جب ٹرانزیکشنز ہوئیں گی ڈیجیٹل کریڈٹ آئے گا, ڈیجیٹل کریڈٹ آئے گا, بزنسز اور بڑھیں گے. The world is changed. We've got this critical piece missing, and Finja is willing to bet everything. The minute the interoperable QR code comes in, these are problems of the old world. They don't exist anymore. Okay, thank you. ممتاز صاحب بڑی پیشنس سے انتظار کر رہے ہیں میرا. ممتاز صاحب از دی اونر اینڈ فاؤنڈر آف تصدیق. تصدیق از اے پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ بیورو. ہمارے آئی تھنک 2 سے 3 کریڈٹ بیورو ہیں. ECIB جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کا کریڈٹ بیورو ہے. وی آر ناؤ لیونگ ان دا ورلڈ آف ڈیٹا, اور بہت سارے لوگ یہ فیز استعمال کرتے ہیں ڈیٹا از دا نیو آئل. میں اس سے متفق نہیں ہوں. آئل از فائنائٹ, ڈیٹا از ناٹ. سو ڈیٹا کین ڈرائیو ڈیسیژنز, ڈیٹا کین لوور یور کاسٹ, ڈیٹا کین ہیلپ یو پروفائل کسٹمرز, ڈیٹا کین ہیلپ یو آن بورڈ نیو کسٹمرز. تو میں دوسرے موضوع پہ آؤں گا وچ از اوپن بینکنگ. لیکن اس سے پہلے ممتاز آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ تصدیق جو اس وقت کام کر رہا ہے اسپیشلی کسٹمر پروفائلنگ اور رسک اسکورنگ میں, اور جو MFI اور MFP کی مارکیٹ ہے اس سے کس طرح مستفید ہو سکتی ہے؟ تھینک یو فار دس انٹروڈکشن. ندیم, آئی تھنک میں بہت غور سے سن رہا تھا, پیشنس کے ساتھ نہیں, اس لیے کہ آئی واز لرننگ اور میرا دماغ کام کر رہا تھا کہ میں جہاں بیٹھا ہوا ہوں آئی ایم ٹرولی ایٹ دا رائٹ پلیس, کہ میں اس وقت ایک برج کے طور پہ ایکٹ کر رہا ہوں بٹوین دی مائکرو فائنینس سیکٹر, دی ٹیکنالوجی پیپل. کیونکہ جو کچھ بھی ٹرانزیکشنز آپ لوگ کر رہے ہیں, جس کو بھی لینڈ کر رہے ہیں, اس کا الٹیمیٹلی ڈیٹا میرے پاس پہنچ رہا ہے, اور وہ ڈیٹا آپ کے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کہ کسی اور بھی انسٹیٹیوشن کے لیے یا کسی بھی کمرشل بینک کے لیے. اس سے پہلے آپ کے پاس کریڈٹ بیوروز کے آنے سے پہلے آپ کے پاس صرف ایک انفارمیشن ہوتی تھی کہ آپ کا اپنا پورٹ فولیو کس طریقے سے بیہیو کر رہا ہے, وہاں پہ کسٹمر کی پروفائل کیا ہے. آپ کو یہ نہیں پتہ تھا کہ وہی بورور انڈسٹری میں کیا کر رہا ہے. تو جو کریڈٹ بیورو کا جو ایک بہت یونیک ایڈوانٹیج ہے اور جو اب ریسنٹلی انٹروڈیوس کیا گیا ہے اور مارکیٹ میں کریڈٹ بیوروز آنا شروع ہوئے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک کسٹمر کی پوری پیمنٹ پروفائل موجود ہوتی ہے آن اے منتھلی بیسس, اور اس کی بیسس کے اوپر وہ انڈسٹری میں کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہم آپ کو اپڈیٹڈ رکھ سکتے ہیں آن اے ڈیلی بیسس. دیر از اے لائیو ڈیٹا بیس جو آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ کا ایک کسٹمر مزید بورو کرنے کے لیے کہیں اور اپلائی کرنے گیا ہے کہ نہیں کیا گیا ہے, کہیں اور
انکوائری کی ہے کہ نہیں کی ہے. اس کے آپ کو دو فائدے ہیں. ایک تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ اس کو اپ سیل کر سکتے ہیں کہ نہیں, کہ اس کو کہیں ریکوائرمنٹ ہے جو آپ پوری نہیں کر رہے. دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہے کہ آپ اس کی رسک پروفائل دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے جو اس کو لینڈ کیا ہوا ہے وہ کہیں اس سے زیادہ ایکسیڈ تو نہیں کر رہا, تو اس کی آپ مانیٹرنگ بہتر کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کے پاس بہت ساری انفارمیشن موجود ہے, لیکن آپ اس انفارمیشن کو پار پہ نہیں لا سکتے ود دی انڈسٹری. ایک کریڈٹ بیورو آپ کو یہ بات بتا سکتا ہے کہ آپ پار سے ابو ہیں یا پار سے بلو ہیں. اس کام کے لیے ڈیٹا شیئر کرنا بہت ضروری ہے, اور ڈیٹا شیئر کرنے کے لیے اٹ شوڈ بی این اوپن فیلڈ ایز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اوپن بینکنگ. امپورٹنس ڈیٹا کی نہیں ہے, کیونکہ ڈیٹا تو ہمیشہ سے موجود ہے. ٹیلی کام کمپنیز کے پاس بھی موجود ہے, یوٹیلیٹی کمپنیز کے پاس بھی موجود ہے, بینکس کے پاس بھی موجود ہے. دی امپورٹنٹ تھنگ از کہ ہم اس ڈیٹا کو کنسالیڈیٹ کریں, ایک ریپوزیٹری بنائیں, اور اس ڈیٹا سے پھر انوویٹ کر کے نئی پروڈکٹس لے کے آئیں, نئی سروسز لے کے آئیں, جہاں پہ آپ کی رسک مینجمنٹ آسان ہو سکے. جب کاشف بات کریں گے کہ ہی از ایکٹنگ ایز این ایگریگیٹر آف لینڈنگ ایز اے فن ٹیک, میرے پاس حساب ہوگا کہ وہ ایک کسٹمر جس کو لینڈ کیا ہے, چاہے 4 جگہوں سے کیا ہے, اس کا بیہیویئر مختلف بورور لینڈرز کے ساتھ کیا ہے. آج صبح کسی نے بڑا انٹرسٹنگ کمنٹ پاس کیا تھا کہ ایک انسٹیٹیوشن کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے, باجوہ صاحب کا پوائنٹ تھا کہ جب وہ ملٹیپل بوروئنگ میں ایک بورور جاتا ہے تو وہ کس کو پے کرتا ہے, کس کو نہیں کرتا. اس کے سر کے اوپر 4 ریلیشن شپ مینیجر کھڑے ہیں. وہ ایک ایکچولی اسکور کارڈ میں, وچ از دی نیکسٹ پروڈکٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ, از اے فیکٹر کہ اس نے کس قسم کے انسٹیٹیوشن سے بورو کیا ہوا ہے, اس انسٹیٹیوشن کی مانیٹرنگ کس قسم کی ہے, اس انسٹیٹیوشن کی ریلیشن شپ مینجمنٹ کس قسم کی ہے. یہ چیزیں جو ہیں جب میرے اسکور کارڈ میں آئیں گی, اٹ ول بی بیسڈ آن دی انڈسٹری بیہیویئر. آپ کے پاس جو ایک اپلیکیشن اسکور کارڈ ہے وہ صرف آپ کے اپنے انسٹیٹیوشن کا ہے. سو اٹ ول ہیلپ یو ڈیسائیڈ کہ کس کو دینا ہے, کس کو نہیں دینا. اینڈ جو کسٹمر جرنی کی ندیم نے بات کی, your decision making time will reduce because of that. آپ انٹیگریٹ کریں گے, آپ کے پاس اپنا اپلیکیشن سکور موجود ہے, آپ نے مجھے ریکویسٹ کی, فوراً آپ کے پاس سکور پہنچا, آپ نے ان دونوں کو کمپیئر کیا, اگر ایک جیسے ہیں آپ کا ڈیسیژن فوراً آسان ہو گیا. اگر ان میں بہت ویریئنس ہے then you can take it to your credit committee and talk about that. So these things are changing, اور ڈیسیژن میکنگ پروسیس جو ہے وہ بہت ایزی ہو سکتا ہے. صبح بھی میں نے یہ بات کی کہ جب تک ڈیٹا شیئرنگ اور انفراسٹرکچر شیئرنگ کی ہمارے پاس ایک دماغ میں یہ بات نہیں آئے گی کہ ہم یہ کر سکتے ہیں, اس وقت تک کاسٹ آف ڈیلیوری کم نہیں ہو سکتی. 2004 میں مجھے یاد ہے, I was advising Uwais Laghari on IT and Telecom. وہاں پر ہم نے ایک ریگولیشن لانے کی کوشش کی کہ نئے لائسنسیز آ رہے ہیں ٹیلی کام سیکٹر میں, تو ٹو کنٹرول دی ایکسپینشن آف ٹاورز اینڈ آل دیٹ, ایک پروپوزل تھا کہ انفراسٹرکچر شیئر کرنے کی بات کرنی چاہیے کہ ایک ٹاور ملٹیپل لوگ استعمال کر سکیں. آج 17 سال کے بعد ٹیلی کام انڈسٹری اسی نتیجے میں پہنچی ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ فائنینشیل سیکٹر کو اس چیز کا انتظار کرنے کی ضرورت ہے. یہ صبر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. انڈیا میں پہلے وہی حال تھا کہ ریگولیشن یہ کہتے تھے
کہ ڈیٹا شیئر کسی ایک کے ساتھ کر لو تو یو ہیو ڈن یور جاب. اس کام کے لیے ریگولیٹر کے بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کام انڈسٹری خود کر سکتی ہے کیونکہ یہ آپ کا ڈیسیجن ہے کہ آپ نے کس کے ساتھ ڈیٹا شیئر کرنا ہے, کس کے ساتھ نہیں کرنا. ایز لانگ ایز وی آر ریگولیٹڈ, آپ کا ڈیٹا میرے پاس بھی محفوظ ہے, ایک اور کریڈٹ بیورو کے پاس بھی محفوظ ہے, اور ECIB کے پاس بھی محفوظ ہے. فائدہ صرف آپ کو یہ ہوگا کہ کون آپ کے پاس زیادہ سروسز لے کے آ رہا ہے, کون زیادہ انوویشن لے کے آ رہا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو آپ ابھی QR کوڈ کے بارے میں کہہ رہے تھے, بیکاز آئی ہیو ون آف another بزنس جو اگین یونیک ہے. وی آر the only white label ATM operators in the country, and we are looking at it at this use of QR code through ATM machines and also through POS machines, اور اس کے لیے ہم سینٹرل بینک سے بات چیت بھی کر رہے ہیں. جب تک انفراسٹرکچر کی کاسٹ کم نہیں ہوگی, دی اسپریڈ آف POS machines جو کہ QR کوڈ پڑھ سکیں وہ پاسبل نہیں ہوگا. وہ انویسٹمنٹ پے بیک نہیں آتا آن دیٹ اسمال مارجن جو کہ ٹرانزیکشن کے حساب سے ملتا ہے. ایز لانگ ایز سون ایز دی ایکسیپٹینس آف QR کوڈ انکریزز, آئی تھنک دی ٹیکنالوجی از چینجنگ سفیشینٹلی. ہمیں یہ پتہ ہے کہ ATM مشین میں سے اگر فرلز نکال دیے جائیں, پرائیویٹ ATM آپریٹر کو ان فرلز کی ضرورت نہیں ہے جو کہ ایک کمرشل بینک کو ضرورت ہے. ATM مشین کی بھی کاسٹ کم ہو جاتی ہے, اسی طریقے سے POS مشین کی بھی کاسٹ کم ہو جاتی ہے. جب POS مشین اویلیبل ہوگی کریانہ میں اور ان کی کاسٹ آف ٹرانزیکشن بھی کم ہوگی, جو انویسٹ کر رہا ہے اس انفراسٹرکچر پہ اس کی بھی ریکوری ہوگی, تو یہ ساری چیزیں بڑھیں گی, اور انٹرآپریبلٹی از اے کی ٹو دیٹ. تھینک یو, تھینک یو. تو میں کل جو پریلیمنری سیشن تھا اس میں 2-3 موضوع پہ بات ہوئی تھی. آئی وڈ لائک ٹو گیو سم کامنٹس آن دیٹ, دین آئی ایم گوئنگ ٹو اوپن اٹ اپ ٹو فار Q&A. کل بہت دلچسپ سیشن تھا اور بہت ہی پازیٹیو تھا ان دا سینس کہ میں نے پہلی بار دیکھا کہ مائکرو فائنانس سیکٹر میں اتنے بینکس کے پریزیڈنٹ, فائنانس منسٹر اور گورنر صاحب تو پہلے بھی آ چکے, بٹ اٹ واز اے ویری پازیٹیو سیشن کہ لوگ اب مائکرو فائنانس کو ایز اے سیکٹر, ایز اے انڈسٹری دیکھ رہے ہیں, اور فائنینشیل انکلوژن جو ہے ان کے ذہن میں آ رہا ہے. گورنر صاحب نے 2 چیزوں کی بات کی جو مجھے ان سے میں متفق نہیں ہوں. وہ مے بی واز ٹاکنگ اباؤٹ ڈفرینٹ کانٹیکسٹ. انہوں نے کہا کہ آپ ایز اے انڈسٹری ڈیجیٹل بینکنگ لائسنس سے مستفید ہو سکتے ہیں. آئی ڈڈنٹ انڈرسٹینڈ دیٹ کانٹیکسٹ. پہلی چیز یہ کہ ڈیجیٹل بینکنگ کا لائسنس جو ہے وہ $25 ملین کا ہے, تو مجھے نہیں پتا کہ کتنے ادارے یہاں 1-2 بینکوں کو چھوڑ کے اس پوزیشن میں ہے کہ وہ $25 ملین کا لائسنس افورڈ کر سکیں. لیکن جو ڈیجیٹل بینک کا لائسنس ہے وہ آپ کو لائسنس لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اپنی پروسیسز کو آٹومیٹ کریں, آپ اپنے ایگزسٹنگ لائسنس میں کسٹمر جرنی چینج کر سکتے ہیں. سو یو ڈونٹ ہیو ٹو ہیو دیٹ ٹھپا جو میرے اسٹیمڈ فرینڈز ایٹ دا کمرشل بینکس آر ٹرائنگ ٹو گیٹ فار ڈیجیٹل بینک لائسنس. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کوئی بھی بینک جس کے پاس فل بینک لائسنس ہے یا MFB وہ ڈیجیٹل بینک لائسنس کے ایسپریشنز ہے. مے بی آئی ایم مسنگ سم تھنگ ادر دین دا ویلیویشن گیم. دوسری انہوں نے بات کی تھی اوپن بینکنگ کی, اور اوپن بینکنگ میں آپ دس انڈسٹری کین بینیفٹ. اگین آئی ڈنٹ انڈرسٹینڈ دا کانٹیکسٹ. The term open banking, from my perspective on the research I have done, is not talking about ease of banking. It's talking about the customer data that exists in commercial banks or in telcos, and actually in Europe it's talking about commercial data that exists with anybody, any entity which is holding customer data is acting as a custodian of that commercial data, and that data under a framework should be made available to on the customer's approval to a third party to benefit the customer. جو پاکستان میں بات ہو رہی ہے, and I am part of that process with the State Bank, کہ ریگولیشنز بنائے جائیں جہاں آپ کے کسٹمر کا ڈیٹا اور آپ کا انڈیویجول ڈیٹا جو بینکوں میں موجود ہے
اس کو استعمال کرنے کے لیے بنسبت کہ اگر آپ کل کاشف کے پاس جائیں یا کسی اور فنٹیک کے پاس جائیں, وہ کہتے ہیں یار مجھے اپنا بینک اسٹیٹمنٹ لائیں, تو اگر آپ انٹرنیٹ بینکنگ پہ بھی آپ کے پاس ہے, وہ کہے گا جی ہاؤ ڈو آئی نو از اوتھینٹک. آپ بینک کے پاس جائیں گے, فزیکل پرنٹ آؤٹ کریں گے, اس پہ اسٹیمپ لگے گا, 3 دن کے بعد آپ کو ڈیٹا ملے گا, آپ کا ڈیٹا. تو اوپن بینکنگ بیسکلی سیز انڈر اسٹینڈرڈ API, آپ اگر بینک کو انسٹرکٹ کرتے ہیں کہ میرا ڈیٹا آپ کاشف کو دے دیں الیکٹرانکلی آن مائی ریکویسٹ, therefore کاشف who then has access to your bank statement in terms of your transactions, in terms of your balances, can provide services, either he or other fintechs, to you. That is what open banking is. So I'm not sure directly how the microfinance industry is associated with that, but I'm sure either the panelists or the audience can educate me. اس وقت ہمارے پاس تقریباً 15 منٹ باقی ہیں, اور میں آڈینس کے لیے Q&A اوپن کرتا ہوں. پینلسٹ موجود ہیں, آئی ایم ہیئر ایز ویل. جس موضوع پہ ہم نے بات کی ہے اس پہ اگر آپ گفتگو کرنا چاہیں یا کوئی اور موضوع ہے, دین وی آر سیئنگ. باجوہ صاحب کا ہاتھ کھڑا ہے, تو راشد اوور ٹو یو. پلیز ان کو مائک دے دیجیے. Thank you very much. A fascinating discussion. So my question is very simple. What is your relevance to us? Because you've been talking about merchants and acquiring and distributors and others. I mean, the Kiryana store which we serve is a loan of maximum 100,000 rupees. یہ کریانہ سے نیچے والے اسٹور ہیں, یہ وہ ہیں موم اینڈ پاپ اسٹور کہہ رہے ہیں. اب مجھے کوئی, so I've been listening carefully that what is the relevance? Other than one thing which I think with one link, that like MFIs are doing APIs integration with entities for collection. So for example, the one link can do a kind of a omnibus on an umbrella API which allows MFIs to have collection services for with all the commercial banks and all the branches. تو یہ پاسبل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اور اگر یہ ہو سکتا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ ایک بزنس ماڈل بنتا ہے. اور پہلا سوال تو میرا وہی ہے جو میں نے آپ سے کہا. تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں there is a new phenomena which is called informal online commerce. It's becoming very big now. And اس میں جو critical چیز ہے, they only use partially the digital aspect. ڈیجیٹل ایسپیکٹ ہے کہ فیس بک پہ یا کہیں اور واٹس ایپ پہ میسج آیا, اس کے بعد نمبر فون آیا, اور آپ نے پھر باقی ٹریڈیشنل کام شروع کر دیا, جس کے اندر سے ساری ڈیجیٹلائزیشن مائنس ہو جاتی ہے, اور جیسے کسی نے کہا کہ پھر کیش آن ڈلیوری ہو جاتا ہے. سو ہاؤ ڈو وی اوور کم آل دس تھنگ؟ تھینک یو. بہترین سوال ہیں. میں پہلے اور تیسرے سوال کا جواب دوں گا, دوسرے کا آپ دیں گے. دیکھیں, FMCG سپلائی چین یا کوئی بھی سپلائی چین ایک دریا کی طرح ہوتی ہے. دریا کے سب سے اوپر FMCGs ہوتے ہیں. FMCGs are fast moving consumer good companies, Unilever, P&G and everybody else. FMCGs کے پیچھے مینوفیکچررز ہوتے ہیں جن سے وہ سامان لیتے ہیں. اس کے نیچے ڈسٹریبیوٹرز ہوتے ہیں, ڈاؤن اسٹریم آپ جا رہے ہیں. ڈسٹریبیوٹرز کے نیچے سب ڈسٹریبیوٹرز ہوتے ہیں, موبلسٹ ہوتے ہیں, ہول سیلرز ہوتے ہیں. بالکل آخر میں دریا کے بالکل ڈاؤن اسٹریم کریانہ ہوتا ہے. آج تک ہمارے ملک میں کریانے تک کوئی پہنچا ہی نہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ کریانہ اپنی دکان سے نکل کے آپ کی برانچز میں آ کے کاغذی کارروائی نہیں کر سکتا, وہ اکیلا ہوتا ہے اور اس کے پاس گارنٹیز نہیں ہیں, چیزیں نہیں ہیں. تو فنجا ایسا کیا کارنامہ کر رہا ہے؟ فنجا یہ کر رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ اسٹڈی کر رہے ہیں کہ تمہارے پاس ڈیٹا کون سا ہے جس سے تم سپلائیز لے رہے ہو, اور دکان سے نکلے بغیر میں تمہیں کریڈٹ دے رہا ہوں جو تم صرف استعمال کر سکتے ہو سامان لینے کے لیے. ہمارا فنجا کے جو لون ہے وہ 1 ہفتے کے بھی ہوتے ہیں, 2 ہفتے کے بھی ہوتے ہیں, 3 ہفتے کے بھی ہوتے ہیں, اور 1 مہینے کے بھی ہوتے ہیں. آر ایوریج لون سائز از لائک 40,000 روپیہ. آر ڈیوریشن از 22-23 دن. And sometimes these stores are taking, to your earlier point, multiple loans that they are servicing differently. Now, how is it that Finja could do this?
बिकॉज वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी. आप आज से पहले कैपिटल को पैकेज ही नहीं कर सकते थे 40,000 रुपए को, और उसको 20 दिन के लिए किसी को दे नहीं सकते थे, और उससे वापस नहीं ले सकते थे, और उसको स्कोर नहीं कर सकते थे. अगर ये सारा कुछ आप कागजों में करेंगे तो आप कर ही नहीं सकते. तो हमारे यूनिट इकोनॉमिक्स इसलिए ऐड हो रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको स्कोर कर रहे हैं, उसको कैपिटल को फिर उसको डिलीवर कर रहे हैं, फिर वो उस कैपिटल को इस्तेमाल कर रहा है, इस्तेमाल का एंड यूज़ मॉनिटर्ड है, इस वजह से बैड डेट नहीं है. उसके बाद वो हमें रीपे कर रहा है, कैपिटल वापस आ रहा है, और फिर वो कैपिटल ले रहा है. तो ये तो माइक्रो फाइनेंस से भी नीचे के लोन है, और ये एक ऐसे सेगमेंट में जा रहे हैं जो कि सालों से कारोबार कर रहा है. और अब हमें ये पता है कि जब हम उसके साथ काम करते हैं और उसके कारोबार में शिरकत करते हैं तो उसकी वजह से उसकी 30 से 40% सेल ऊपर चली जाती है. ठीक है जी. तो ये पहला. दूसरा सवाल का, इसलिए इट्स राइट इनटू व्हाट यू डू. जो आपका तीसरा सवाल है वो ये है कि देखें, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपने पॉइंट आउट कर दी, वो न्यू एज ऑनलाइन कॉमर्स है. अब देखें, करियाना में मुझे एक साइड का डेटा मिल रहा है, सप्लाई साइड का. ये जो आपने ऑनलाइन कॉमर्स बताया, इसमें दोनों साइड का डेटा है. बिकॉज जब सेल आपके घर आ रही है और आप कोरियर को कैश दे रहे हैं, तो कोरियर्स तो एपीआईज के साथ कनेक्टेड हैं. तो मुझे नजर आ रहा है कि आपका ऑनलाइन स्टोर की सेल कितनी हो रही है, और मुझे ये भी नजर आ रहा है आप परचेज क्या कर रहे हैं, क्योंकि परचेज तो वैसे ही डॉक्यूमेंटेड होती है. तो it is easier for us to go out and lend to this new informal online commerce businesses than it is to Karyana, because Kashif, thank you. What we'll do is we'll organize, I'll request Mohsin to organize something where you come and talk more depth to the PMN membership. मेरे पास अभी एक सवाल और है क्योंकि वक्त. जनाब नजीब रहमान मेरा नाम. सर, मेरा क्वेश्चन इज़ मोर रिलेटेड फ्रॉम द कंज्यूमर पर्सपेक्टिव. आप डेटा की बात कर रहे थे, एंड मे बी द पैनल कैन जंप इनटू इट, कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर अभी तक हमारे पास कोई लॉज अवेलेबल नहीं है. आई नो वो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के पास इस वक्त मौजूद है, बट फ्रॉम अ कंज्यूमर पर्सपेक्टिव यू नो हर एंटिटी के पास कस्टमर का डेटा पड़ा हुआ है, बट उसकी प्रोटेक्शन, उसका रिकोर्स इस वक्त कुछ भी नहीं है. आई थिंक फ्रॉम लीगल एंगल भी कुछ नहीं है. I think our data gets moved around like a football all over the place. We get messages, we get emails, all kind, you know, data of course breach bhi ho raha hai. FBR is I think one example. Banks ka data बहुत सारा निकल चुका है इसी तरह. तो इसके ऊपर अगर आप सब लोग रेगुलेटर्स के साथ बहुत क्लोजली काम करते हैं. मुमताज़, आप बात करना चाहेंगे कि मैं जवाब आप कर लें, क्योंकि आप डेटा पे. देखिए, डेटा प्रोटेक्शन में जो मेरी हमें ये कंसर्न होती है कि माई काउंटर आर्ग्यूमेंट इज़ कि आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक सब आपने उनके एग्रीमेंट्स भी नहीं पढ़े, सब साइन कर लिए, और वो जितना आपका डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं और आपकी नॉलेज के बगैर बेच रहे हैं, आपको पता ही नहीं है. जब पाकिस्तान में डेटा की बात आती है, सब लोगों का सवाल होता है कि हमारे डेटा का क्या होगा. तो माई क्वेश्चन इज़, इसको पाकिस्तान में लॉज एग्जिस्ट करते हैं डेटा प्रोटेक्शन के. इवन देयर केसेस विद स्टेट बैंक जहाँ डेटा जो है एक्सेस हुआ और प्रोप्राइटरी नहीं हुआ. सो माई सेंस इज़ कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी का डेटा बैरूनी ममालिक के बड़े सोशल मीडिया यूसेज सबको दे दिया है. वाई यू सो वरीड अबाउट इफ यू नो इफ अ फिनटेक इज लुकिंग फॉर डेटा. आई हैव लिटिल टाइम नाउ. आई एम सो सॉरी वी रेंट ओवर अ टाइम. आई हैव बीन रिसीव्ड सेवरल मैसेजेस. So I thank everybody for their patience, and I thank the panelists for sharing their experience with us. Panelists, I'm going to be here for the rest of the day, and you will have the access to speaking to them. So thank you very much. With that, I conclude this session. Nadeem Saab, if I may request you all to please come together for a group photograph, please.